अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं ईमान नवाज। नाजरीन, पाकिस्तान में ग्रैंड अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ सफ आरा है। तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना फजल रहमान, शाहिद खकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोकर भी कमान लिए मैदान में है। मैदान कहाँ सजेगा, लायामल क्या है और हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली क्या है, ये एक अलग सवाल है। मगर 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान के मैदान में तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिलती है या नहीं, ये सवाल भी जवाब का मुंतज़िर है। नाज़रीन, कश्मीर हमारी शरग है। मजलूम कश्मीरियों पर बर्बरियत और उनके खूने ना हक पर अक़वाम आलम की खामोशी समझ से बालातर है। हम कश्मीर हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम दो कालिब यकजान है। कायद-ए-आज़म के मुल्क में इत्तेहाद और तंजीम जैसे अक़वाल को भूल कर एक ही कौमी नारे और कश्मीर की छतरी के तले हम कितनी सफ़ों और फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, ये दुख अलग काटता है। कोशिश करेंगे हर्फ साथ दें और प्रोग्राम तकमील तक पहुँचे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है अनवर रज़ा, हमाद हसन, नसीम सदीकी, ईसा नकवी। तमाम मेहमानों को वेलकम करूँगी। अनवर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अपोजिशन रहनुमा सफरा है, क्या हुकूमत के लिए मुश्किल की घंटियां बजने का वक्त आ चुका है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पॉलिटिकल शो में बात करूंगा 26 नवंबर की, उसमें सियासी कुव्वत की वजह से वो कोई जो उनके एम्स थे और जो मकासद थे सियासी वो हासिल करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने डोमिनेट किया। अब मैं समझता हूँ कि ग्रैंड अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि पॉलिटिकली वो दोबारा मुनज़्ज़म हो। और मैं आपको बताऊं कि मौलाना फजल रहमान साहब उनके इंतहाई करीबी साथी ये कहते हैं, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब की ये खुद भी ख्वाहिश है कि वो पार्लियामान के अंदर और बाहर जो ग्रैंड अपोजिशन है उसका साथ तो दे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान साहब को जलसे जुलूसों और स्टेज पर ले आती है अपने साथ, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी गेन करेगी और मुत्तहिदा अपोजिशन जो है, ग्रैंड जो अलायंस है, उसका फायदा भी होगा। और इससे जो आपने सवाल किया कि गवर्नमेंट को यकीनन मुश्किलात का सामना होगा, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि गवर्नमेंट ने जजेस की तैनाती से मुताल्लिक वकला को पेका ऑर्डिनेंस जो लेके आए जिसमें तरमीम की गया, उसके जरिए आपने तमाम मीडिया को और अपोजिशन सियासी जमातों को पहले ही अपनी पॉलिसीज की वजह से अपना दुश्मन बनाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के तमाम जो सेगमेंट्स हैं इस वक्त अगर वो यकजुबां हुए और एक आवाज अपना अपना जो उनका एजेंडा है, जैसे जर्नलिस्ट हैं वो पेका के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, पार्लियामान के सामने एहतजाज देने को तैयार हैं और रोड शोज किया करेंगे जो एंकर्स हैं, और आपने देखा जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी रोजाना की बुनियाद पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। इसी तरह अपोजिशन भी डे बाई डे अपने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, कंसर्न्स है और जो गवर्नमेंट करने जा रही है उसको जैसे वो अपोज कर रहे हैं पार्लियामान के अंदर और बाहर। इसी तरह मैं समझता हूँ कि वकला भी हैं। अगर ये सब यकजुबां हो गए अपने अपने एजेंडे के मुताबिक तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान को जल्द से जुलूसों स्टेज पर लाने में कामयाब होती है तो फिर हालात मुख्तलिफ होंगे और जो फेवरेबल होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के लिए होंगे। अच्छा ईसा साहब, आप क्या कहेंगे? गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस खासी मुख्तसर भी थी। मौलाना फजल रहमान भी अपने रिवायती अंदाज में कोई दबंग कॉन्फ्रेंस नहीं की। इस बेरुखी से क्या पैगाम मिलता है? देखिए, मौलाना फजल रहमान जो है वो अभी तक शायद दिल से उस कश्ती का इंतखाब नहीं कर पाए जिसका वो मुसाफिर बनना चाहते हैं। आपको पता है कि वो अपोजिशन के हुकूमत की आंखों का तारा, वो जो 26वीं आईनी तरमीम में दुल्हे का उनको किरदार मिल गया था। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जो काफ लीग की या परवेज़ इलाही साहब की वैल्यू थी 2022 में, आपको याद होगा पंजाब के हवाले से कि उनके जो 10 वोट हैं काफ लीग के, वो डिसाइसिव थे कि पंजाब में हुक्मरानी किसको मिलेगी, सूबा किसके पास होगा। वो मौलाना फजल रहमान ने इंजॉय किया। जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला आया तो बावजूद उसके कि उनके पास नंबर गेम में क्या है, यानी कि आप उनके टोटल सेनेटर उठा लें, एमएनए उठा लें, इस नंबर के साथ तो जो है वो आप एक तगड़ी अपोजिशन भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मौलाना फजल रहमान का जो घर है वो दरगाह बन गई है जहाँ पर हर सियासतदान ने जाकर अपना माथा टेकना है। मोहसिन नकवी आपको वहाँ पर नज़र आते हैं, आपको वहाँ पे आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म आपको वहाँ नज़र आते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तमाम के तमाम मौलाना फजल रहमान के इर्द गिर्द जो है वो ऐसे जैसे कि एक शम्मा है उसके गिर्द परवाने घूम रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान इस वक्त भी मेरा नहीं ख्याल कि दिल से इस बात पर तैयार नज़र आते हैं कि वो अपने तमाम अंडे उठाकर अपोजिशन की टोकरी में डाल दें। मौलाना फजल रहमान के जो शिकवे हैं वो उनके हिसाब से देखें बजा है। हमारे टॉक शोज़ में मौलाना फजल रहमान के बड़े करीबी लोग बैठकर ये दावा करते थे, वसूख से कहते थे 2023 में, आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म चाहे पीपल्स पार्टी का बने, वज़ीर आज़म चाहे नून लीग का बने, सदर बनेंगे मौलाना फजल रहमान। और वो जो धोखा है
اس کو ہضم نہیں کر پائے مولانا فضل الرحمان کے، مجھے کٹ ٹو سائز کر دیا گیا. لیکن یہ سمجھ لینا کہ وہ اس سیاسی جماعت سے بڑے دل کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ کولیبوریٹ کر سکتے ہیں، تو جس سیاسی جماعت اور ان کی کانسٹیٹوئنسی ایک ہے، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، جہاں پر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کر لے گا وہ کھائے گا کیا؟ اگر مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کی کشتی میں سوار ہونا ہے، یا فار دیٹ میٹر تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان کی کشتی میں ان کا جو ہے وہ ہم رکاب بننا ہے، ہم پیالہ ہم نوالا بننا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ان دونوں کا یہ ایک نیچرل اتحاد نہیں ہوگا. اور جو بھی ان نیچرل اتحاد ہیں، وہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد تھا وہ بھی ان نیچرل تھا. آج آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں سے شرجیل انعام میمن جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں پنجاب حکومت پہ، پنجاب حکومت کی وزیر صاحبہ جو ہیں وہ شرجیل انعام پر اور سندھ حکومت پہ تنقید کر رہی ہوتی ہیں. لیکن مجبوری کیا ہے؟ وہ ایک لنچ پن ہے، ایک بکسوا ہے جس کے ذریعے ان غیر فطری لوگوں کو اتحاد میں پرویا ہوا ہے، اور جس دن وہ غیر فطری جو فورس ہے وہ پیچھے سے ہٹ جائے گی، تو یہاں پر بھی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا اتحاد فطری اتحاد نہیں، البتہ جو پوائنٹ آف کنورجنس بن رہا ہے وہ یہ کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے موجودہ جو سیٹ اپ ہے، نظام ہے، اس سے اپنے اپنے شکوے ہیں. یہ وہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جو شاید میرا خیال ہے کہ ان کو آگے کسی لاہ عمل کی طرف لے جا سکتا ہے. ادروائز مولانا فضل الرحمان میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وہ ہیں، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان میرا خیال ہے کہ ان کے پاس 4-5 سمز ہیں، 4-5 موبائل ہیں، اور ہر موبائل جو ہے وہ ایک علیحدہ جو سیاسی دوست ہے اس سے رابطے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا. کل کی میٹنگ کے حوالے سے صاحبزادہ حامد ایسا کہتے ہیں کہ بڑی بلاک بسٹر ہماری میٹنگ رہی ہے اور اب گورنمنٹ کے لیے ورنگ پوائنٹ آ گیا ہے، آپ کو بھی لگتا ہے اب کچھ ایسا ہوگا؟ اچھا، حکومت کے لیے ورنگ پوائنٹ میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کی کوئی بلاک بسٹر جو ہے وہ میٹنگ ہو سکتی ہے. حکومت کے لیے ورنگ یہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے اس کا جو اصل کام ہے وہ فوکس ڈے ون سے آؤٹ ہے. وہ صرف اور صرف اپنی سیاسی پیش بندی، اپنی سیاسی کاؤنٹر سٹریٹجی، اپوزیشن کو چت کرنے، اپوزیشن کو نیچا دکھانے، اس پر لگے ہوئے ہیں. آپ جو حکومت کی ایکچول پرفارمنس، جو مسائل کا ایک انبار ہے، جو معاشی مسائل ہیں، آپ اگر ان کی طرف توجہ دیں، اور اگر آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے 3 سال میں جو گیس کی قیمت ہے وہ شاید اس میں 1200-1300% اضافہ ہو گیا. جو بجلی کے بل تھے وہ جن بندوں کے وہ ہر بندہ آئی ایم شور کہ وہ اس سے افیکٹڈ ہے. اور جس طرح انور رضا نے کہا کہ وہ حکومت ہے جو ڈھونڈ رہی ہے کہ ہم نے اپنا نیا محاذ کون سا کھولنا ہے. صحافیوں کو انہوں نے گریبان سے پکڑ لیا ہے، وکلاء کو انہوں نے، جناب ججز انہوں نے، کہ یہ گاٹ یور پوائنٹ. حماد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ہر دور میں اپنا ایک معیار اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی ضرورت بنتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے دوران حکومت اور اپوزیشن دونوں نے خوب ملاقاتیں بھی کی اور اپوزیشن کے ساتھ بھی رویہ اچھا رہا. آئینی ترمیم کے لیے بھی ووٹ دیا. کیا مولانا آپ مکمل طور پر اپوزیشن کی حمایت میں ہوں گے یا ابھی بھی حکومت سے کام نکالنے کی کوئی گنجائش باقی رکھیں گے؟ مولانا ایک عرصہ ہوا کہ مولانا کے لیے مشکلات میں ہر حوالے سے اضافہ ہوا ہے، اور وہ کسی ایسے راستے کے متلاشی ہیں کہ ان کو یا تو تگڑی اپوزیشن ملے یا وہ اقتدار کے اندر گھس جائیں. دونوں سے اسے راستہ نہیں مل رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، تو خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کی 2 مخالف طاقتور جماعتیں ہیں جس میں جمعیت العلماء اسلام اور اے این پی ہے، تو سب سے زیادہ دہشت گرد حملے ان دونوں جماعتوں پر ہوئے. مولانا اس وقت بھی باہر نہیں نکل سکتے جب عمران خان کو 190 ملین کے کرپشن کیس میں 14 سال قید کی سزا ہوئی ہے. مولانا پھر بھی نہیں نکلے. گو کہ ایمن ولی نے کل کرک میں جلسہ کیا لیکن مولانا ابھی تک نہیں نکلے. تو گویا انہیں باہر نکلنے اور عوامی طور پر کمیونیکیٹ کرنے میں بھی مسائل کا سامنا ہے. دوسری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اقتدار کی کشمکش میں وہ ایک موقع پر بہت دور نکل گئے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب انہیں نیب پشاور میں بلایا گیا تھا تو مولانا نے کہا کہ میں نیب پشاور میں پیش ہو جاؤں گا اور میرے کارکن جو ہے، میرے پیروکار، وہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جائیں گے. تو ایک موقع ان کی زندگی میں ایسا آیا جب انہوں نے بہت جذباتیت دکھائی، اور غالباً یہی وہ موقع تھا جنہوں نے مولانا کے ساتھ گو کہ مختلف مراحل سے ان کی سیاست گزری ہے، تاکہ جنرل ضیاء دور میں وہ ہری پور جیل میں بھی رہے
لیکن پھر بھی انہیں کہیں نہ کہیں پلیس کیا گیا. لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے, ڈائنامکس تبدیل ہو چکے ہیں. ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو خیبر پختونخوا اور پختون بیلٹ میں کسی طاقتور دھڑے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ پی ٹی آئی نے اس کو پورا کر دیا ہے. دوسری بات یہ کہ مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان اگر اتحاد فرض کرے ہو بھی جائے تو نہ مولانا اسے ذہنی طور پر ایکسپٹ کریں گے نہ ان کے کارکن اس کو ایکسپٹ کریں گے, کیونکہ دونوں جماعتوں کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ ہے, ان فطری طور پر وہ ایک دوسرے کے قریب آ بھی نہیں سکتے. تو مولانا کے پاس اس وقت کوئی بڑا راستہ نہیں بچا ہے. یہ جو کل میٹنگ ہوئی ہے, اجلاس ہوا ہے, اور مولانا قدر خاموش رہے, پھر وہ مار دھاڑ والی پریس کانفرنس بھی نہیں کی جو مولانا کا خاصہ ہے, مدلل انداز سے بولتے ہیں. اگر وہ جارحانہ رویہ بھی اپنائیں تو ان کے جارحانہ رویے میں بھی ایک دلیل نمایاں ہوتا ہے. لیکن کل اسی طرح کی صورتحال نہیں تھی جو روایتی طور پر مولانا کے مزاج کا یا ان کی سیاست کا حصہ ہے. تو اس کی وجہ شاید وہی کنفیوژن ہے جو مولانا کے ذہن میں ہے کہ نہ وہ اقتدار کی طرف جا سکتے ہیں نہ وہ اپوزیشن کی طرف آ سکتے ہیں. تو ایک دوراہے پر اس وقت مولانا کھڑے ہیں اور ان کو اس حوالے سے سوچنا بھی ہوگا اور اپنی سیاسی حکمت عملی میں تبدیلی بھی لانی ہوگی. ٹھیک ہے نسیم صاحب, تحریک انصاف کے ساتھ اس بار دو انتہائی سنجیدہ سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکر اور شاہد خان عباسی بھی صف میں ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس حکومت پر دباؤ بڑھانے کا کوئی فارمولا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں حکومت پہ دباؤ کتنا بھی بڑھایا جائے, جب تک حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے نا, آپ حکومت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ ساری طاقت تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. ابھی آپ نے جس طرح شاہد خان اسماعیل کی بات کی, ہاں قداور سیاستدان تو یہ ہیں لیکن ان کے پاس کارکنوں کی تو کوئی بھی طاقت نہیں ہے. تو تحریک انصاف نے جتنا برا وقت گزار لیا اور جس طرح وہ ریزسٹنس کر رہی ہے اور پھر بھی ہر واقعے کے بعد وہ دوبارہ باہر نکلتے ہیں اور دوبارہ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں, تو ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایک بڑا گھٹن زدہ ماحول آتا ہے, اس کے بعد پھر ریلیف ملتا ہے. 58 میں ماشاء اللہ لگا, پھر آپ نے دیکھا کہ 70s میں الیکشن ہوتے ہیں, جمہوری دور آتا ہے, پھر ماشاء اللہ دور آتا ہے, پھر لیٹسٹلی آپ نے دیکھا مشرف صاحب کو ماشاء اللہ تھا, اس میں سیاست دانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. نون لیگ بالکل بکھر کے رہ گئی تھی, اس میں سے آپ نے کاف لیگ بنائی, کاف لیگ بہت زیادہ طاقتور تھی, لیکن کیا ہوا جب مشرف صاحب گئے تو کاف لیگ کا تو کوئی نام لیوا بھی نہیں. ابھی بھی ذکر ہوا کہ صرف 10 سیٹیں ان کے پاس تھی, یعنی کہ وہ بارگیننگ پوزیشن میں تھے. تو جو موجودہ حکومت بھی ہے, بالکل اپنے حماد صاحب نے, عیسیٰ نے, انور صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ تو غیر فطری اتحاد ہوئے ہوئے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کس طرح دستوں گریباں رہی ہے ایک دوسرے کے, لیکن پی ٹی آئی کے خوف سے, عمران خان کے خوف سے وہ اکٹھے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی بھگت ہے اور وہ ایک فارم 47 پہ انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے. تحریک انصاف اپنے طور پہ کوشش کرتی ہے, ہر طرح سے وہ کوشش کر رہی ہے, اس کو دبانے کی بہت کوشش کی گئی. آپ نے دیکھا کہ ان کے لیڈر حضرات مقدمے بنے, چھاپے پڑے, گرفتاریاں ہوئیں, لیکن پھر بھی وہ اپنی اسٹرگل جاری رکھے ہوئے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو اتحاد ہوتا ہے, یا جس طرح محمود اچک سے بھی ہے, یہ بھی ایک دو بہت بڑے نام ہیں. اور اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے تھوڑی بہت اسٹرگل کرتے, اور جس طرح ہمارے صحافی برادر بھی جو ہے میدان میں آ چکے ہیں پیکا قانون کی وجہ سے, آپ نے دیکھا جوڈیشری کا بھی جو بیڑا غرق کر دیا موجودہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے. اکیلا اس میں کوئی نہیں, ہم صرف اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرائیں یا صرف حکومت کو, یہ دونوں کی ملی بھگت سے جو معاملات ہو رہے ہیں تو یہ گھٹن بڑھتی چلی جا رہی ہے. عوام میں بھی ایک بہت بے چینی پائی جاتی ہے. ایک طرف آپ نے مہنگائی کا جو ہے وہ پہاڑ توڑے ہوئے غریبوں کے اوپر, اور جب آپ کو دیکھنے میں آتا ہے تو کہیں انڈر پاسز کا افتتاح ہو رہا ہے, کہیں اسٹیڈیم کا افتتاح ہو رہا ہے, کہیں صفائی کی اسکیم چل رہی ہے. میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں, انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, لیکن جب لوگوں کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہے, آپ کا ہیلتھ کا نظام دیکھ لیں, آپ ایجوکیشن کا نظام دیکھ لیں, کروڑوں بچے جو ہے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے اور آپ وہ کہتے ہیں لیپا پوتی پہ لگے ہوئے, ساری چیزیں انڈر دا کارپیٹ کرنے سے چیزیں ختم تو نہیں ہو جاتی. تو ایک گھٹن بڑھتی چلی جا رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نسیم صاحب, بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیں گے, اس کے بعد گریجویشن لائنز پر مزید بھی اپنی تجزیہ کاروں کی رائے جانیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पर मजीद भी राय जानेंगे। अनवर रज़ा साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। ग्रैंड अपोजिशन ने असर नौ इंतखाबात का मुतालबा किया है। इतना आसान तो नहीं है कि अपोजिशन कॉन्फ्रेंस करेगी और इक़्तिदार में बैठे लोग कहेंगे कि आइए जी री इलेक्शन करवाते हैं। अपोजिशन के पास कोई मजबूत लाएमल है आपके मुताबिक? क्योंकि ताहाल तो ऐसा कोई माहौल भी नज़र नहीं आ रहा, ना ही कोई मनसूबा सामने आया। देखिए, जो अपोजिशन के मुतालबात हैं, ये नहीं होता कि आपने जो 100% मुतालबात किए हैं वो पूरे किए जाए। उनमें से 1, 2, 3 बातें भी मानी जाए तो विन विन सिचुएशन होती है। अब आप जरा गौर कीजिए कि हुकूमत क्यों कमजोर हो रही है। एक तो ग्रैंड अपोजिशन में ठीक है, देखिए ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं मौलाना फजल रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होने जा रहा है। ये सारे एक एजेंडे के लिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि इन्हें हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात है, हुकूमत से कंसर्न्स है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके तहफ़्फ़ुज़ात है। लिहाजा ये उस अपने अपने कंसर्न्स की वजह से एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है। ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, ये हमें समझने की जरूरत है कि ये कुल वक्ती नहीं, जुज़ वक्ती इत्तेहाद है कि अपने अपने मुतालबात को किस तरह पूरा किया जाए। एक बात। दूसरी बात यह, जितने ग्रैंड अपोजिशन में रहनुमा हैं वो सारे अपनी अपनी पॉलिटिकल गेम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मसला मैं आपको एक बात करूं, मौलाना फजल रहमान साहब की, वो चाहते हैं कि पार्लियामान के अंदर और यहाँ तक तो वो अपोजिशन ग्रैंड अपोजिशन का साथ दे, लेकिन जलसे जुलूसों में वो स्टेज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना आए, क्योंकि उन्होंने अपने वर्कर्स को भी किसी ना किसी तरीके से बताना है, पूरा करना है। ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में क्या गुफ्तगू किया करती थी। अब हालात ने उनको इकट्ठा कर दिया। दूसरी बात देखिए कि इनमें से ऐसे लोग भी हैं कि जिनको जो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर अपनी अपनी जमातों को छोड़कर एक अलग सियासी जमात बनाई, और वो इसलिए था कि शायद पॉलिटिकल वैक्यूम जो था उसमें वो खला को वो पुर कर सके। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा वो भी अपोजिशन का हिस्सा बन गए और अपने अपने जो उनके कंसर्न्स हैं वो अपने साथ लिए जा रहे हैं। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। ये मैं ग्रैंड अपोजिशन में शामिल जमातों का तजिया कर रहा हूँ। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, देखिए उन्होंने सियासी कुव्वत के जरिए, ताकत के जरिए जो अचीव करना चाहते थे, जो उनके मुतालबात थे, वो तो उन्हें हासिल ना कर सके। फिर उनके जो मुज़ाकराती मीटिंग्स थी, मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि ये सिर्फ फेस सेविंग है, आवाम को दिखाने के लिए कि जमहूरियत बड़ी मजबूत है, पार्लियामान जो है वो अपने पार्लियामान के अंदर मुज़ाकरात सियासी जमातें बैठकर हल करती हैं। वो कि ऐसा नहीं था। पसे पर्दा जो मुज़ाकरात थे वो अपनी जगह पर मौजूद है और अली अमीन गंडापुर ने उसका इजहार भी किया। इससे बढ़कर भी बहुत सारी बातें हैं। अब आप आते हैं हुकूमत की जानिब। देखिए, हुकूमत में मौजूद तो 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इनके अंदर भी इख्तिलाफात हैं। वो क्यों हैं? इक़्तिदार की तकसीम के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं कि आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते हैं कि 2.5 बरस जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो गवर्नमेंट करे और 2.5 बरस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए और उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो 2.5 बरस के लिए हो। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि फिर वो जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको भी हैंडल कर लेंगे। देखें, ये उनकी जो ख्वाहिश है किस हद तक पूरी होती है नहीं होती, लेकिन उन्होंने कम से कम ये बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कही है। अब इस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। दूसरी जानिब अगर आप देखें कि जो डायलॉग था, पॉलिटिकल डायलॉग था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो नहीं कहीं चल सका, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ना तो हुकूमती कमेटी के पास वो मैंडेट था और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो मैंडेट। दोनों के जो मैंडेट हैं वो कहीं और थे, आपको भी पता है। उनका मैंडेट कहीं और था और इधर बानी पीटीआई जो कहते थे वो होगा। अब बात इस पर आते हैं कि देखिए ना, बानी पीटीआई का जो फैसला है उसको कौन उसको ओवर रूल कर सकता है? वो सिर्फ कर सकती है बुशरा बीबी जो डोमिनेट करती हैं। उनके पसे पर्दा जब तक वो 190 मिलियन पाउंड में गिरफ्तार नहीं हो, उनके मुज़ाकरात भी होते रहे। अब भी देखे ना, अब जो है वो डेडलॉक आया है और अब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज जो है, गवर्नमेंट जो है, उनसे बात की जाए। अपोजिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी यही चाहती है कि किसी तरीके से बात शुरू हो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं बढ़ पा रहा और ना ही बात उनका मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने ग्रैंड अपोजिशन की तरफ जाना चाहा। और मैं समझता हूँ इस वक्त उनकी ये पॉलिटिकल मूव बहुत अच्छी है। अगर वो ग्रैंड अपोजिशन को आगे लेकर चलते हैं, आगे लेकर चलने से मुराद कि ड्राइंग रूम से निकलकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर अगर आप जलसे जुलूस करते हैं, तो फिर तो ग्रैंड अपोजिशन अगर मौलाना फजल रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप एक स्टेज पर होगी, तो फिर गवर्नमेंट को उन पर अटैक करने में या उनको क्रैश करने में मुश्किलात का सामना होगा। ठीक है, मुश्किलात का सामना हो सकता है। ईसा की जानिब आना चाहूंगी। जी सिर्फ एक सीनियर ऑफिशियल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह पैगाम दिया है कि अगर आपने 26 नवंबर की तरह इस तरह का एहतजाज करने की कोशिश की तो फिर 8 फरवरी को जो हालात होंगे उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, फिर आप 26 नवंबर को भूल जाएंगे। ये आप तज्जिया दे रहे हैं या खबर दे रहे हैं? नहीं, मैं आपको खबर बता रहा हूँ कि एक सीनियर ऑफिशियल ने पैगाम दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनडायरेक्टली। ठीक है,
عیسیٰ صاحب، اس سے قبل مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر 16 جماعتوں کو بشمول آزاد اراکین ملا کر پی ڈی ایم بنائی اور عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت بھی گرا دی. کیا اب آپ کو ایسا کوئی ماحول نظر آ رہا ہے کہ کوئی پی ڈی ایم یا اس کا ہم مانی کوئی تحریک سامنے آئے گی؟ وہ ابھی آپ نے انور رضا صاحب کی بات نہیں سنی کہ ایک سینئر آفیشل نے بتایا ہے کہ اگر کچھ کرنے کی کوشش کی تو پھر جو اس وقت ہوا تھا اس سے بھی برا ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ اگر تو سیریسلی یہ بات کی گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ حکومت میں یا حکومت کی طرف سے یا نظام کی طرف سے، اداروں کی طرف سے جس نے بھی یہ دھمکی یا دھمکیاں ہمیں اس پیغام پہنچایا ہے، وہ پھر پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے. اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ جو انٹرنیشنل سینیریو ہے، خاص طور پر آپ کا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ جون میں ری اپلیکیشن ہونے جا رہی ہے، آپ کی چیزیں ریویو میں جا چکی ہیں. 2027 تک آپ کو یہ تھا اگر تو ہم یہ کاسٹ پے کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ایسی کوئی ایپیسوڈ جو نومبر میں ہوئی اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے 8 فروری کو اراؤنڈ اس تمام وقت کے دوران، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ جو اولاف سکوگ ابھی یو این جو ای یو کے یورپین یونین کے ہیومن رائٹس کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں، وہ جو کچھ یہاں پر کہہ کر گئے ہیں، پھر یورپی یونین نے اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، تو آپ کو جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور جو جی ایس پی پلس ہے اس کا ہم یہاں پر اس حکومت کی بات کر رہے ہیں جو شہباز شریف کہتے ہیں کہ 1 ارب ڈالر کے لیے ناک سے لکیریں نکلوائیں آئی ایم ایف نے، اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں 7 سے 10 ارب ڈالر کی ٹریڈ. اور پھر دوسری طرف امریکہ جہاں پر ہر دوسرے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک ٹویٹ جو ہے کبھی جو ولسن کر دیتے ہیں، کبھی کوئی اور شخص کر دیتا ہے. آج کل ویسے رچرڈ گرینل نے کرنا چھوڑ دیے، لیکن وہ پاکستان کے حوالے سے لوگوں کے جو فریڈم آف ایسوسیشن اینڈ اسمبلی ہے اس کے اوپر بیانات وہاں سے آ رہے ہیں. تو اس منظرنامے میں ایسا کرنا کہ آپ کسی احتجاج کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کریں، یہ ایک بہت ہی مشکل بات ہوگی. اب گزشتہ سال حالات مختلف تھے، اب حالات میرا نہیں خیال کہ یہ اس قسم کے نظر آتے ہیں. تو جو آپ نے بہرحال بات کی اپوزیشن الائنس کے حوالے سے اور اس کی پوٹنٹ ہونے کے، اس کی پوٹنسی کے حوالے سے، یہ جو نسیم صدیقی صاحب نے بات کیا نا، یہ بڑی پتہ کی بات ہے. انہوں نے جو کہا ہے نا کہ یہ نظام، یہ حکومت، اس کو اس وقت تک کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کی پشت پر کھڑی ہے. میں اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. یہ حکومت شاید 2.5 گھنٹے مشکل گزار پائے اگر ان کے پیچھے سے سپورٹ ختم ہو جائے، کیونکہ عوام کی سپورٹ تو آلریڈی نہیں ہے، حکومتوں کے پاس ویسے بھی نہیں ہوتی. اور اس حکومت کے تو ویسے بھی جو چرچے ہیں فارم 45-47 کے، وہ سب کو معلوم ہے، زبان زد عام ہے. آپ بازار میں نکلیں، ابھی جائیں کسی مارکیٹ میں جا کر، کسی ڈھابے پہ، کسی تھڑے پہ، کسی چوک پہ، کسی چوراہے پہ، پریس کلبز کے علاوہ کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اس حکومت کی ٹوٹل ویلیو اس وقت کیسی ہے، کتنا لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ حکومت کا قائم رہنا، اس کا دوام، اس کا قیام، یہ سارا کچھ مرہون منت ہے ان لوگوں کے جو اصل میں اس وقت میٹر کرتے ہیں. حماد صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں عیسیٰ صاحب کی بات سے؟ دیکھیں، میں تو تاریخی حقائق اور حماد صاحب کبھی بھی نہیں کر سکتے میری بات سے اتفاق. ابھی حال ہی میں چلے یہ پھر بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. دیکھیں، میرے دوست عیسیٰ نقوی نے جو بات کی تو مجھے جزوی طور پر اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن کلی طور پر میں متفق نہیں ہوں. دیکھیں، جب عمران خان اقتدار میں تھے تو پھر ان کی مقبولیت کہاں تھی. اسی طرح پنجاب میں 15 ضمنی الیکشن ہوئے تھے اور 14 سیٹوں پر عمران خان کو شکست دی تھی نواز شریف نے. تو یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، یہ مقبولیت کوئی مستند پیمانہ نہیں ہوتا. پنجاب کے ضمنی انتخابات پی ٹی آئی جیتی تھی. آپ مجھے ذرا نہیں، یہ وہ پہلے والے، نسیم بھائی یہ پہلے والے کی بات کر رہے ہیں جو خان صاحب کے دور میں ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے تھے. حماد صاحب ان کی بات کریں، لیکن میں اگر ایک سوال کر سکوں. صاحب آپ کریں ان کی ترجمانی، لیکن مجھے ذرا بات مکمل کرنے دیں. چلیے حماد صاحب، آپ اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کر لیں. جی، تو 15 میں سے 14 سیٹوں پر عمران خان کو شکست ہوئی تھی. آج عمران خان اپوزیشن میں ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، مقبولیت ان کی بڑھ گئی ہے. اس وقت نواز شریف کی مشکلات کا شکار تھے اور جیلوں میں جا رہے تھے، ان کو مشکلات تھی، اسٹیبلشمنٹ اس کی مخالف تھی، تو وہ مقبول تھے. آج عمران خان کو آپ رہا کر کے اقتدار پر بٹھائے، پھر 3 مہینے بعد دیکھیں کہ مقبولیت کہاں کھڑی ہوگی.
دیکھیں یہ پیمانہ نہیں ہوتا کہ یہ مقبولیت ہمیشہ ایک جیسے افضل خان کی. اچھا حماد صاحب، عیسیٰ صاحب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. حماد بھائی یہ بتائیں، یہ جو خان صاحب کا آپ نے بتایا، ظاہر ہے میں نے تو خود اپنے گفتگو میں کہا کہ حکومتیں کبھی بھی پاپولر نہیں ہوتی، میں تو آپ سے 200% ایگری کرتا ہوں، آپ سے پہلے میں نے یہ بات کی، لیکن آپ نے مینشن کیا کہ عمران خان کے دور میں جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے وہ خان صاحب کی حکومت ہاری تھی. کیا یہ فیکٹ ابھی پتہ نہیں چل گیا کہ اس وقت 2019 سے رابطے اسٹیبلشمنٹ کے اور نون لیگ کے ہو چکے تھے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ سے لے کے، اور ایونچولی ان کو اقتدار میں لانے کا، کہ پہلے سٹیپ پہ پنجاب لے لیں، اگلے پہ مرکز لے لیں. تو وہ جو ضمنی انتخابات کے نتائج ہیں، میرا خیال ہے کہ اب تو اس کے بعد کوئی اور چیز رہتی نہیں ہے. بہت بڑی ٹیسٹیمنی ہے خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے حالات. وہ ورقہ تو سٹارٹ میں 2019 میں لوگوں کو بعد میں پتہ چلا، وہ تو پھٹ چکا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ نتائج آئے. اصل نتائج تو ہم نے تب دیکھے جب شیر و شکر تھے، سیم پیج پر تھے، لیکن پنجاب کے جون جولائی والے جو ضمنی انتخابات تھے جو عمران خان کی حکومت جانے کے بعد ہوئے، اس میں 20 میں سے 17 سیٹیں نون لیگ ہاری تھی. جی حماد صاحب. کہ میرا ٹائم تو عیسیٰ نے سارا لے لیا. دیکھیے عیسیٰ، آپ کی اس بات سے تو میں 100% متفق ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاسی جماعتیں چل نہیں سکتی. مقبولیت بہت بے معنی چیز ہے اس ملک میں، ورنہ جس کی ایک بہت بڑی مقبولیت تھی، ایک مبالغہ آمیز مقبولیت تھی، ذوالفقار علی بھٹو کو وہ اسی مقبولیت کے دوران پھانسی چڑھے. نواز شریف کی جب مقبولیت عروج پر تھی 1993 میں، تو پھر غلام نے اس کی حکومت کو برطرف کیا اور وسیم حسن شاہ نے پھر اس حکومت کو بحال کیا. لیکن پھر ہوا کیا، الٹیمیٹلی نواز شریف پھر بھی اقتدار سے نکل گئے تھے. اب جو عمران خان کے ساتھ ابھی نسیم صدیقی صاحب ایک مخصوص اینگل سے بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کے خلاف نہیں، سوری نسیم صاحب نے نہیں کہا، کہ مجھے نہیں معلوم یاد کہ کس نے کہا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پی ڈی ایم والے لائے. بھائی پی ڈی ایم والے لے کر نہیں آئے تھے، وہ عدم اعتماد کی تحریک جنرل باجوہ لے کر آئے تھے. جب تک وہ جنرل باجوہ کے ساتھ تھے تو اس کے 64 ممبران کو سینٹ میں شکست دے رہے تھے. جب وہ جنرل باجوہ کے ساتھ تھے اور جنرل باجوہ ان سے خوش تھے تو عثمان بزدار جیسے آدمی سے پنجاب چلایا جا رہا تھا. جب وہ ان سے خوش تھے تو جہانگیر ترین کی جہازیں بھر بھر کر MNAs اور MBAs لائے جا رہے تھے. لیکن جو وہاں پر ہوئی تو پھر عمران خان کی حکومت بھی گئی. یہاں تو المیہ یہ ہے کہ یہاں برائے نام جمہوری حکومتیں ہوتی ہے اور حکومت کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے. اب بھی ایسا ہے، اس سے پہلے عمران خان کے دور میں بھی ایسا تھا. عمران خان نے خود کہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو عمران خان نے کہا ہے کہ میں تو برائے نام. ٹھیک ہے حماد صاحب، بریک کا کہا جا رہا ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. نسیم صاحب، آج صبح سے ہی مال روڈ پر قریباً ایک ہی وقت میں 4 سیاسی جماعتیں الگ الگ جگہ سٹال لگا کر یوم یکجہتی کشمیر منا رہی تھی. جب قومی نعرے پر ان میں تقسیم ہے تو قائد کی کال کے مطابق ان میں کوئی اتحاد تو نہیں ہے. جب متحد نہیں ہوں گے تو کیا ہی کشمیر کو آزاد کروا پائیں گے؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ نے پچھلا سیگمنٹ بڑا زبردست تھا، اس میں مجھے موقع ہی نہیں دیا، اور میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وقت کی کمی تھی. اب آپ ایڈ کر لیں سر. جی، میں حماد صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، بلکہ تمام تجزیہ کاروں کی، کہ ہر تجزیہ کار کا اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے، لیکن بڑی صافتی بددیانتی ہوتی ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص ایک مخصوص اینگل سے بات کرتا ہے. ہر ایک کسی کا اپنا اینگل ہوتا ہے، اپنی تجزیہ ہوتا ہے. تو ہمیں دوسروں کے تجزیے پہ جو ہے وہ نکتہ چینی کرنے کے بجائے سوال کے جواب پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. اب جو آپ نے سوال پوچھا اس کا دیکھیں، بات یہ ہے کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کا اپنا اپنا منشور ہے، لیکن آپ یہ بات دیکھیں گے کہ یہاں پہ بھی کشمیر کی بات آتی ہے، ساری پاکستانی قوم، پاکستانی سیاستدان ایک پیج پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور پاکستان نے مسلسل اس کو جو ہے وہ اجاگر رکھا ہوا ہے. کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوتی کہ پاکستانی قوم یا ہمارے سیاسی جماعتیں، سیاستدان اس چیز سے پیچھے ہٹیں، اور اس میں بالکل یکجہتی دکھانی چاہیے. اور اس میں تو سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ UN کا ہے، کیونکہ نہرو کے دور میں جب کشمیر کی بات ہوئی تھی تو یہی ہوا تھا کہ UN نے کہا تھا کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ اس سوال پہ
رائے رکھتے ہوئے جو میجورٹی میں ہوگا اس حساب سے فیصلہ کریں گے. اور کشمیریوں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ایک آزاد مملکت چاہتے ہیں, اور جو بھارت نے وہاں پہ دہشت گردی پھیلا رکھی ہے, بروٹیلٹی ہے وہاں پہ, اس کو ختم ہونا چاہیے اور دنیا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ٹھیک ہے نسیم صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. انور صاحب, کشمیر ہماری شرک ہے, اور اگر شرک کے لیے سیاسی پارٹیاں متحد نہیں ہیں بلکہ تقسیم ہے, تو خاک میں بدن اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, اگر شرک ہی کٹ جائے گی تو پھر کوئی نہیں بچے گا. ہمیں ہوش کب آئے گا؟ دیکھیے, ایک تو یہ حکومتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 5 فروری ہر سال آپ یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں اور اخلاقی اور سفارتی سطح پر ان کی حمایت بھی رکھتے ہیں. میری ایک تجویز ہے, میں اس کو آپ نیگیٹو نہ لیجئے گا. گورنمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے ڈپلومیٹس, سفارتی جو لوگ ہیں, وہ بیرون ملک جب جاتے ہیں تو ان کو کشمیر کے کم از کم مقدمے کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو بریفنگ دینی چاہیے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو جو بھارتی ڈپلومیٹس ہیں, ہندوستانی ڈپلومیٹس, وہ پروپیگنڈا کو اتنا پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ ان کی بات حقیقت لگتی ہے. بھارت میں جو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فوج ہے, اس کے مظالم تک تو ہم پورٹرے نہیں کر سکتے. ان کے جھوٹ کو سچ سمجھتی ہے دنیا. لہٰذا حکومتوں کو اپنے سفارتی سطح پر اس مقدمے کو لڑنے کی ضرورت ہے. یہ صرف زبانی یا 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر سے نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے مقدمے کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے آپ کو جو سائنٹیفک, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو کم از کم دنیا میں بھیجنا چاہیے. کشمیر سینٹرز قائم کرنے چاہیے تاکہ ہر سال یہ ایکٹیویٹی جاری رہے. آج کے دن تو دنیا بھر میں جہاں بھی کشمیری ہیں وہ یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, آپ ان کی اخلاقی سفارتی سطح پر تو حمایت کریں گے, لیکن اس کے لیے بھی پریکٹیکل. خدارہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کو تو یہ پالیسیز کا تسلسل رکھنا چاہیے کم از کم کشمیر کے حوالے سے. اگر آپ اس طرح کریں گے, ڈپلومیٹک سطح پر جا کر جنگ لڑیں گے, تو میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ بھی ہوگا اور اس کا واقعی کشمیریوں کو نظر بھی آئے گا. ٹھیک ہے, حماد صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, کشمیر کے حوالے سے وہ تو ہمارے ذہنی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے. اخلاقی پوزیشن پر ہے کہ ہم کھل کر دوسروں کو آزاد کرنے کی بات کریں. اس وقت ہم خود جس پوزیشن پر ہے تو ہم پہلے اپنے اخلاقی, اپنی جمہوری پوزیشن کو بہتر بنائیں. جب ہم اس کو بہتر بنائیں تو پھر پوری دنیا کے ساتھ بھی اس حوالے سے مخاطب ہو سکیں گے. رہا کشمیر کا مسئلہ, تو کشمیر کا مسئلہ تو ہر آدمی کے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. لیکن دشمن سے لڑنے سے پہلے آپ اپنے مورچے کو مضبوط کریں, آپ اپنے لشکر پر نگاہ ڈالیں, آپ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر مضبوط کریں, تب آگے بڑھ سکیں گے. اس مسئلے نے اتنی طاقت کیوں اختیار کی کہ نصف صدی سے آگے معاملات چلے گئے. اس پر میرے خیال میں اجتماعی حوالے سے قومی سطح پر سوچنا چاہیے. عیسیٰ صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یوم یکجہتی کشمیر پر ہی اتحاد نہیں تھا؟ تھوڑی سخت بات کرنے لگا ہوں, حوصلے سے برداشت کر کے سنیے گا. جہاں ابھی انور رضا صاحب رپورٹ کر رہے ہیں کہ کسی آفیشل نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر آپ باہر نکلے احتجاج کرنے کے لیے, جلسہ کرنے کے لیے, تو حشر وہ ہوگا جو پہلے ہوا تھا, اس سے بھی زیادہ برا حشر ہوگا. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کیسے فریڈم آف ایسوسیشن, فریڈم آف اسمبلی, استصواب رائے, حق کی رائے دہی کسی اور خطے کے لیے ڈیمانڈ کر سکیں گے؟ یہ ذرا گریبان کو تھوڑا سا کھولیں, نیچے دیکھیں. زیادہ مشکل کام نہیں ہے, یہ کام کرتے ہوئے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ان دراڑوں کو بند کرنا ہوگا. یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے لیے آپ پاکستان کے ہر کونے خدرے سے اٹھا کے پارلیمنٹیرینز کو لا کر 1.5 مہینے ان کی ایک کنپٹی پہ, یعنی خیالی طور پہ ہی سمجھ لیں, بندوق رکھ کے ان کو کہو کہ آپ اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتے, تو ایک ایسا سا اکٹھ جو ہے وہ 5 فروری کو جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن آئینی ترمیم کے لیے تو کر لیا, قانون سازی کے لیے تو بلا لیتے ہیں, یہ کشمیر کے لیے بھی بلا لیتے. اپوزیشن اور حکومت مل کر لائن آف کنٹرول جا کر وہاں پر جا کر اپنی کو بات رجسٹر کرا دیتے. اپوزیشن کی بات تو کہیں اور ہے. اور یہی جب خان صاحب کے دور میں ہوا تھا تو اس وقت نون لیگ بھی یہی کرتی تھی. آج یہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ کشمیر کے اوپر اس طریقے سے بات نہیں کر رہی جیسے موجودہ حکومت کر رہی ہے. اور موجودہ حکومت سے کیا سوال کریں, باقی سب چھوڑ دیں. ایک گھڑی لگی ہوئی تھی اسلام آباد میں, کاؤنٹ اپ کلاک جس کو کہتے ہیں, 5 اگست کے ہم نے ٹائم فارورڈ کرنا شروع کر دیا اس رستے پر جس رستے سے پاکستان آنے والا ہر فورن ڈپلومیٹ گزرتا ہے, کہ آتے جاتے دیکھے کہ 5 اگست کو یہ انڈیا نے کیا تھا, یہ اللیگل کام تھا, اور اس کو اتنا وقت, اتنے دن, اتنے سال, اتنے ہفتے یہ ہو چکے. وہ گھڑی کہاں گئی؟
کس نے اتاری؟ ہمیں بتا ہی دیں، ہم جا کے اس کے سامنے تصویر اتروا لیں. کسی سی ڈی اے کے کسی سٹور روم میں پڑی ہوئی ہے، حکومت کا کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گھر لے گیا، وہ گھڑی غائب ہو گئی ہے، گمشدہ گھڑی کی تلاش کریں. یہ ہے معاملہ. اس وقت میرا خیال ہے کہ یہ بات کرنا، تقریریں کرنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے. عملی اقدامات بتائیں کہ کیا کریں، اور سب سے پہلی بات کہ اپنی تقسیم کو ختم کریں، اپنے ہاں استحکام لائیں تاکہ آپ یہ بات کرنے جوگے رہیں. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ آپس میں اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ناظرین، پروگرام کا ہو گیا. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.